बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन। किताब कहानी की दुनिया में खौफ का लास्ट एपिसोड आ गया है। आप लोगों से माजरत चाहूंगी, कहानी का लास्ट एपिसोड आने के लिए थोड़ा सा वक्त लग गया। मजीद वक्त जाया न करते हुए शुरू करते हैं कहानी का लास्ट एपिसोड। तलहा का तो इससे नजर हटाना मुश्किल हो रहा था। तलहा भी कुछ कम नहीं लग रहा था। ब्लैक कलर की शेरवानी में बालों को सलीके से सेट किए वो बहुत डिसेंट लग रहा था। दोनों की जोड़ी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। सबने ही बहुत तारीफ की। तलहा भाई इधर देखी, ज़ारा ने तलहा को कहा, जो पहले से मन्नत को देख रहा था। क्या हुआ? तलहा चौंके। तलहा भाई, मन्नत ने आपके साथ ही रहना है, बाग नहीं जाना, समरा ने हंसते हुए कहा। मन्नत मुस्कुराने लगी। तलहा ने हंसते हुए नजरें घुमा ली। सब तलहा के क्लास फेलो आए हुए थे। महर ने तलहा और मन्नत के बहुत से खूबसूरत मनाजिर को तस्वीरों में अपने मोबाइल में सेव किया और दुआ की अल्लाह इनको हमेशा ऐसे ही खुश रखे। सब ही खुश थे सवाए एक के, जो आज बहुत ही गुस्से में था। आगे वो क्या करने वाला था इस बात से सब बेखबर अपनी खुशियों में मसरूफ थे। रुखसती का वक्त आया तो मन्नत सायरा बेगम से लिपट गई। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। सायरा बेगम ने मन्नत को खुद से दूर करते हुए दुआ की। हमजा के गले लग के भी मन्नत खूब रोई। मन्नत को आज शिद्दत से अपने बाबा की याद आ रही थी। कुरान पाक के साए तले माँ की दुआओं के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत करने अपने नए घर को रवाना हो गए। कमरे का माहौल बहुत ही खूबसूरत था। कमरे को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया। पूरा कमरा गुलाबों की महक से महक रहा था। साइड टेबल की मध्यम सी रोशनी माहौल को और भी खूबसूरत बना रही थी। मन्नत बेड पर खुद में ही सिमटी बैठी थी। जब तलहा कमरे में दाखिल हुआ, अस्सलामु अलैकुम, तलहा ने बुलंद आवाज से कहा। वालेकुम अस्सलाम, मन्नत ने आहिस्ता सी आवाज में जवाब दिया। तलहा छोटे छोटे कदम उठाता बेड पर आकर बैठ गया। एक बात बताओ, तलहा ने इससे सवाल किया। जी, मन्नत बोली। तुम रो रो कर भूतनी तो नहीं बन गई? देखो, ऐसा है तो मैं घूंघट हरगिज नहीं उठाऊंगा, तलहा ने इसे हंसाने के लिए कहा, क्योंकि पूरे रास्ते वो रोती हुई आई थी। तलहा, मन्नत ने खुद ही उसका घूंघट उठाया। माशाअल्लाह, तलहा के मुंह से बेख्तियार निकला। मन्नत के लफ्ज इसके मुंह में ही रह गए थे। मन्नत सर झुका गई। मैं अपने रब का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे तुमसे नवाजा। तलहा ने इसका हाथ अपने हाथ में लिया। बहुत खूबसूरत लग रही हो। तलहा ने दिल से इसकी तारीफ की। मन्नत बस झुक कर बैठी थी। रुको, तलहा उठकर अलमारी की जानिब गया। अलमारी से एक लाल कलर का केस निकाल कर वो वापस आया। अरे ये लो तुम्हारी मुंह दिखाई। तलहा ने केस इसकी जानिब बढ़ाया। मन्नत ने केस थाम लिया। इसमें क्या है? मन्नत ने सवाल किया। खुद देखो, तलहा मुस्कुराने लगा। मन्नत ने इसे खोला तो इसमें एक नहायत ही खूबसूरत गोल्ड का लॉकेट था। वाह, मन्नत ने इसे अपने हाथों में लिया। तुम्हें पसंद आया? बहुत खूबसूरत है। मन्नत ने इसे देखा, जो पहले ही इसे देख रही थी। इसे पहन लो, तलहा ने कहा। तलहा की नजर काले धागे पर पड़ गई। मन्नत ने कहा, ये धागा है। अरे इसे खोल दो, तलहा बोला। नहीं, मन्नत घबरा कर बोली। क्यों? तलहा ने इसे देखा। ये मेरी हिफाजत करता है पड़ा हुआ धागा है, मैं इसे नहीं खोल सकती। मन्नत ने इसे वजाहत दी। खोल दो अब, मैं हूं ना तुम्हारी हिफाजत के लिए, तलहा ने मुस्कुराते हुए कहा। प्लीज, मन्नत ने मासूम सी शक्ल बनाई। ठीक है भाई। फिर मन्नत बोली, तुम्हें मुझसे मोहब्बत कब हुई? तलहा ने जवाब में कहा, किसने कहा मुझे तुमसे मोहब्बत है? फिर तलहा ने मन्नत से पूछा, अब तुम बताओ, तुम्हें मुझसे मोहब्बत कब हुई?
मन्नत ने भी इसे तंग करना चाहा। और तुम्हें किसने कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है? तलहा ने बोला, झूठी। नहीं सच, मन्नत ने गर्दन हिलाई। फिर हाँ क्यों की? तलहा ने पूछा। बस वैसे ही, मैंने सोचा शादी तो करनी ही है, तुमसे ही कर लूं। मन्नत अब काफी हद तक बेहतर फील कर रही थी। मैं नहीं मानता। तलहा ने आंखें घुमा ली और मन्नत मुस्कुराने लगी। बहुत बदतमीज हो, लग ही नहीं रही हो कि तुम दुल्हन हो और अभी मेरी शादी हुई है। तलहा ने जल कर कहा, तुम वाकई बहुत अजीब हो, एक पल में कुछ और दूसरे पल में कुछ। लेकिन जैसी भी हो मेरी जान हो। तलहा इसे देखकर सोचने लगा और मुस्कुरा दिया। तलहा जल्दी करो, 10 बज रहे हैं, नीचे सब इंतजार कर रहे हैं। मन्नत ने तलहा को आवाज दी। 10 तो रोज बजते हैं, कोई नई बात है? तलहा शावर लेकर बाहर आया और टॉवल से बाल खुश करता इसके पीछे खड़ा हो गया। हद है, मन्नत ने इसे घूरा। अब जल्दी करो बई, मन्नत ने जोर देते हुए कहा। तो वह लड़की, ऐसे ही चला जाऊं? कुछ तो टाइम लगेगा ना। नहीं नहीं, मन्नत हंसने लगी। रात वलीमे के फंक्शन से फारिग होते होते काफी देर हो गई थी। मन्नत आते ही चेंज करके सो गई थी। मेरे पास आओ, आओ ना, आओ मेरे पास। वो दोनों हाथ फैलाए इसे अपने पास बुला रहा था। मन्नत डर कर पीछे हट रही थी। चलो मेरे साथ, उसने मन्नत का हाथ पकड़ा और इसे घसीटते हुए लेके चला गया। नहीं, छोड़ दो मुझे, मत लेके जाओ मुझे, छोड़ दो। मन्नत इसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करने लगी। इसके नाखून बड़े होने की वजह से मन्नत ने जब अपना हाथ इसे छुड़ाना चाहा तो इसके हाथ से खून निकलने लगा। मन्नत पर बेहोशी तारी होने लगी और वो बेहोश हो गई। मन्नत एकदम से चौंक कर उठ गई। मन्नत ने जब आसपास देखा तो इसके पास तलहा और इसके अलावा कोई नहीं था। कमरा तारीकी में था और तलहा बराबर में बेखबर सो रहा था। मन्नत लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसने सोचा तलहा को उठाए, मगर फिर इरादा तर करके वापस लेट गई और दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते सो गई। सुबह मन्नत ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी तैयार हो रही थी और जब तलहा इसके पास आके खड़ा हो गया। क्या है? मन्नत ने इसकी नजरें खुद पर महसूस की। कुछ नहीं। तलहा ने गर्दन नफी में हिलाई और मुस्कुराते हुए इसकी कलाई थाम ली और ड्रेसिंग पर बिखरी पड़ी चूड़ियां इसकी कलाई में पहनाने लगा। मन्नत ने मुस्कुरा कर इसे देखा। तुम्हारा ब्रेसलेट कहाँ है? तलहा ने इसका हाथ खाली देखकर पूछा। वो तो मैंने संभाल कर रख दिया, मन्नत ने मासूमियत से कहा। मैंने तुम्हें वो रखने के लिए नहीं दिया। कहाँ है? लेके आओ, तलहा ने इसे घूर कर कहा। मन्नत सर हिलाते हुए अलमारी की जानिब बढ़ गई। ये लड़की वाकई ही पागल है, तलहा बड़बड़ाया। मन्नत ने ब्रेसलेट ला कर इसे थमा दिया। इसे उतार दो अब, इस हाथ में तुमने चूड़ियां पहननी हैं और ऐसे ब्रेसलेट अच्छा नहीं लगेगा। तलहा ने धागे की तरफ इशारा किया। नहीं, मन्नत ने फौरन कहा। तलहा ने पूछा, आखिर क्यों? बस मैंने बताया तो था, मेरी हिफाजत के लिए है, मन्नत परेशानी से बोली। और मैंने भी कहा अब तुम्हारी हिफाजत के लिए मैं हूँ। तलहा ने हाथ धागे की तरफ बढ़ाया, मगर तलहा इसके पीछे एक और बात है, सुनो तो प्लीज। इससे पहले कि मन्नत कुछ और बताती, तलहा ने धागा खोल दिया और ब्रेसलेट इसकी कलाई में पहना दिया। जल्दी आओ और हाँ, आज शाम तैयार रहना, महर के घर जाना है। तलहा इसके गाल खींचता हुआ चिल्लाया। मन्नत को खौफ आने लगा। वो जल्दी जल्दी तैयार होकर भागने वाले अंदाज से कमरे से निकल गई। मन्नत के जाते ही किसी का जोरदार कहका कमरे में गूंजा। तलहा जाने अनजाने में बहुत गलत कर चुका था, जिसकी तलहा को खबर तक न थी। इसकी ये गलती मन्नत के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती थी। शाम को महर और तलहा मन्नत के घर पहुंच गए। खाना नहाए के खुशगवार माहौल में खाया गया और इसके बाद चाय तैयार थी। सब बातें कर ही रहे थे कि मन्नत उठकर सीढ़ियां चढ़ते ऊपर की जानिब जाने लगी। मन्नत,
طلحہ نے اسے آواز دی۔ منت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رکوع میں اسے لے کے آیا۔ طلحہ نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، چلو ہم بھی اوپر ہی چلتے ہیں۔ مہر نے چائے کی ٹرے اٹھائی اور طلحہ کے پیچھے چلی گئی۔ منت سنو تو یار، طلحہ نے اسے آواز دی جو بس اوپر کی جانب چڑھتی جا رہی تھی۔ منت چھت پر آ گئی۔ طلحہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چھت پر آ گیا۔ طلحہ نے سامنے دیکھا تو منت چھت کی دیوار پر کھڑی ہو گئی۔ منت! طلحہ زور سے چیخا۔ مہر طلحہ کی آواز سن کر جلدی سے اوپر آئی۔ طلحہ نے بھاگتے ہوئے منت کا ہاتھ کھینچا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ منت تم پاگل ہو، تم نے میری جان نکال دی، کیا کر رہی تھی؟ طلحہ اس پر چیخا۔ مہر بھی اس کے پاس آ گئی تھی۔ منت یہ کیا کرنے لگی تھی تم؟ مہر نے بھی منت کو دیوار پر کھڑا دیکھ لیا تھا۔ میں یہاں کیسے؟ میں تو نیچے تھی نا تم سب کے ساتھ۔ منت جیسے ہوش میں آ گئی ہو۔ طلحہ نے اسے خود سے الگ کیا۔ کیا مطلب؟ تم یہاں کھڑی تھی دیوار پر، اگر میں نہیں آتا تو تم گر جاتی۔ طلحہ غصے سے بولا، مجھے سچ میں نہیں معلوم یہاں کیسے آئی۔ منت رو دینے کو تھی۔ مہر نے طلحہ کو آرام سے بات کرنے کا اشارہ کیا۔ منت ابھی تم نیچے چلو، نیچے چل کے بات کرتے ہیں۔ طلحہ اسے نیچے لے کے آؤ، مہر نے اسے دھیمے لہجے میں کہا اور نیچے چلی گئی۔ طلحہ اور منت بھی نیچے آ گئے۔ اس بار وہ پھر ناکامیاب ہو گیا تھا۔ ہر بار کی ناکامی اسے تیش دلا رہی تھی۔ مہر نے منت کو پانی پلایا۔ اب بتاؤ منت کیا ہوا تھا؟ مہر نے پوچھا۔ مجھے کچھ نہیں یار، منت نے اپنا سر تھام لیا۔ منت یار دیکھو ہم سب ساتھ بیٹھے تھے، تم اچانک اٹھ کر چھت پر چلی گئی۔ جب ہم چھت پر پہنچے تو تم دیوار پر کھڑی تھی۔ اگر طلحہ تمہیں نہ کھینچتا تو تم گرنے والی تھی۔ مہر نے اسے ساری بات بتائی۔ مجھے کیوں کچھ نہیں یاد؟ منت نے روتے ہوئے اپنا سر پکڑ لیا۔ منت تمہارا تاگا کہاں ہے؟ مہر نے اس کا ہاتھ خالی دیکھا تو فوراً اسے بولی، وہ طلحہ نے اتار دیا۔ منت نے بتایا۔ طلحہ تم نے کیوں اتارا؟ مہر نے خاموش بیٹھے طلحہ سے پوچھا۔ کیا ہے ایسا اس داغے میں؟ طلحہ جھنجھلا گیا۔ مہر نے طلحہ کو پوری بات بتائی۔ ارے تم پاگل ہو گئی ہو، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ طلحہ کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ طلحہ ہم جھوٹ نہیں کہہ رہے، ایسا ہی ہے، تم نے دیکھا نہیں ابھی اس کے ساتھ کیا ہوا؟ مہر نے اسے سمجھایا۔ طلحہ سوچ میں پڑ گیا۔ وہ ان سب پر یقین نہیں رکھتا تھا تو اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ وہ داغا کہاں ہے؟ مہر نے پوچھا۔ میرے پاس ہی ہے۔ طلحہ نے پاکٹ سے کالا دھاگا نکالا۔ ادھر دو اسے۔ مہر نے واپس منت کی کلائی پر باندھ دیا۔ اب اسے مت کھولنا، مہر نے سختی سے دونوں کو سمجھایا۔ دونوں نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اور ہاں سوری، میں نے تم پر غصہ کیا۔ طلحہ شرمندہ سا اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ کوئی بات نہیں، اور سوری مجھے کرنی چاہیے، میں نے اتنا پریشان کر دیا۔ منت تم وہاں پہنچی کیسے؟ طلحہ کا مائنڈ ابھی بھی وہیں اٹکا تھا۔ مجھے یاد نہیں میں کیسے وہاں پہنچی۔ منت الجھن کا شکار تھی۔ کیا واقعی مہر نے جو کہا وہ سچ تھا؟ طلحہ نے اس سے تصدیق چاہی۔ منت نے ہاں میں گردن ہلا دی۔ اف! طلحہ جھنجھلا گیا۔ طلحہ وہ مجھے کچھ کہتا ہے، میں تمہیں اپنے پاس لے جاؤں گا۔ منت رونے والی سی ہو گئی۔ میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، تم پریشان مت ہو۔ طلحہ نے اس کا ماتھا چوما اور اسے خود میں چھپا لیا۔ طلحہ کا ان سب پر یقین کرنا بہت مشکل تھا، لیکن بات منت کی تھی، وہ اس سب کو مذاق یا پاگل پن کہہ کر نہیں ٹال سکتا تھا۔ اسے بھی کہیں نہ کہیں اس بات پر کچھ یقین ہو رہا تھا، اور وہ منت کو ہرگز نہیں کھونا چاہتا تھا۔ پتہ نہیں یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیا واقعی یہ سب سچ تھا جو منت نے کہا؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک جن ایک انسان کا پیچھا کر سکتا ہے؟ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ طلحہ کی آنکھوں کے سامنے منت کا روتا ہوا چہرہ آیا، اور پھر طلحہ نے ایک گہری سانس لی۔
مجھے یقین کرنا چاہیے منت کا وہ اتنی بڑی بات مجھے جھوٹ نہیں کہے گی۔ ایسا نہ ہو میں یقین نہ کروں اور یہ سب سچ ہو تو کہیں وہ واقعی منت کو لے نہ جائے۔ مجھے اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ طلحہ ڈرائیو کرتے کرتے سوچ رہا تھا کہ اچانک سے کوئی گاڑی کے سامنے آ گیا۔ طلحہ نے بریک لگایا۔ بیٹا مجھے ذرا آگے تک چھوڑ دو، ایک بوڑھے سے آدمی نے گاڑی کی ونڈو کے آس پاس آ کر کہا۔ طلحہ نے انہیں دیکھا، اس کا چہرہ کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ جی ضرور، طلحہ نے کچھ سوچ کر جواب دیا اور کار کا دروازہ کھول دیا۔ وہ آدمی کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ کہاں جانا ہے انکل آپ کو؟ طلحہ نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ بس بیٹا اس جگہ پہنچا دو۔ آدمی نے اسے ایک پرچی دی۔ جی، طلحہ بولا، یہ کیسی عجیب سی جگہ ہے؟ سامنے ایک بہت بڑا پرانا پیڑ تھا اور اسے ایک عجیب سی وحشت ہو رہی تھی۔ طلحہ نے اس پرچی پر لکھے ہوئے پتے پر پہنچ کر کہا، یہاں تو کسی انسان کا نام و نشان تک نہیں، نہ ہی کوئی گھر اور نہ ہی کچھ یہاں پر ہے۔ ایسی جگہ پر آپ کیسے رہ لیتے ہیں؟ طلحہ سوچ میں پڑ گیا۔ یہ کہاں گئے؟ طلحہ سوچنے لگا۔ گاڑی سے اتر کر دیکھا تو باہر بھی دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ عجیب بات ہے، اتنی جلدی کہاں گئے؟ طلحہ واپس گاڑی میں بیٹھ گیا۔ طلحہ نے گاڑی آفس کی جانب دوڑائی کیونکہ اس کے چکر میں وہ پہلے ہی لیٹ ہو چکا تھا۔ منت اور طلحہ شام کو باہر آئے تھے۔ کیا یاد کرو گی تمہیں آئس کریم کھلاتا ہوں؟ طلحہ نے کار آئس کریم پارلر کے باہر روک لی۔ تم یہیں بیٹھو، میں لے کے آتا ہوں۔ طلحہ کار سے اتر کر اندر چلا گیا۔ واپسی پر طلحہ آنے لگا تو تھوڑے ہی فاصلے پر ایک فقیر بیٹھا تھا۔ طلحہ اسے پیسے دینے کے ارادے سے اس کی جانب بڑھ گیا۔ طلحہ اسے پیسے دینے لگا تو فقیر نے اشارے سے اس سے قریب آنے کو کہا۔ طلحہ بیٹھ گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، طلحہ اپنا کان اس کے منہ کے قریب لے گیا۔ میں نے کہا تھا نا اس سے دور رہو، وہ صرف اور صرف میری ہے۔ خوفناک سی غصے میں بڑی آواز اس کی سماعتوں تک ٹکرائی۔ طلحہ ایک دم سے اس سے دور ہٹا۔ سامنے دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ طلحہ کو یقین نہیں آ رہا تھا اپنی آنکھوں پر اور کانوں پر۔ طلحہ نے جرجری سی لی اور کار کی جانب قدم بڑھا دیا۔ اتنی دیر کیوں لگا دی؟ منت نے پوچھا۔ اوہ ہاں سوری، تھوڑا رش تھا۔ طلحہ نے کہا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ پریشان لگ رہے ہو۔ منت نے اس کی جانب دیکھا تو چہرے سے الجھا الجھا لگ رہا تھا۔ ہاں ہاں سب ٹھیک ہے۔ طلحہ نے اسے بتانا مناسب نہ سمجھا۔ اچھا، منت مطمئن نہ ہوئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس گھر آ گئے۔ رات کے 2 بج رہے تھے لیکن اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ طلحہ نے برابر میں لیٹی منت کی جانب نظر ڈالی جو گہری نیند سو رہی تھی۔ طلحہ اپنے ساتھ ہونے والے تمام حادثات کے بارے میں سوچ رہا تھا، کہیں یہ وہی تو نہیں جو بار بار آ کر مجھے یہ سب کچھ کہتا ہے۔ طلحہ سوچنے لگا، پہلی بار بھی اس نے مجھے یہی لفظ کہے تھے، اور ہاں اس کا مطلب شیشے پر بھی اسی نے یہ سب کچھ لکھا تھا، اور وہ سب ایکسیڈنٹ، مجھے ڈرانا، سب کچھ منت سے جڑا ہوا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں منت سے دور رہوں۔ اس کا مطلب کوئی واقعی ہے جو منت کے پیچھے پڑا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں اسے چھوڑ دوں۔ طلحہ اپنی سوچوں میں گم تھا۔ جب منت چونک کر اٹھ گئی اور رونے لگی، منت کے رونے کی آواز سے طلحہ ہوش میں آیا۔ ارے کیا ہوا منت، رو کیوں رہی ہو؟ طلحہ پریشان ہو گیا۔ وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے، منت نے روتے ہوئے کہا۔ کس نے کہا تمہیں؟ طلحہ نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے، منت بولی۔ منت، خواب سچ نہیں ہوتے، وہ نہیں کر سکتا مجھے کچھ، تم سو جاؤ، تم نے بس خواب دیکھا ہے، تم پریشان مت ہو، طلحہ نے اسے سمجھایا۔ منت آنکھیں بند کر کے واپس لیٹ گئی۔ طلحہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ کچھ ہی دیر کے بعد منت سو گئی۔
طلحہ بھی لیٹ گیا اور سوچتے سوچتے سو گیا۔ 2 دن کے بعد طلحہ آفس جا رہا تھا جب اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ منت کو ہسپتال سے کال آئی تو وہ سیما بیگم اور زارا کو لے کر فوراً ہسپتال پہنچی۔ اب کیسا ہے میرا بیٹا؟ سیما بیگم نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ اللہ کا کرم ہے، اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ کچھ دیر کے بعد آپ کے بیٹے کو روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، پھر آپ ان سے مل سکتی ہیں، ڈاکٹر نرمی سے کہتے ہوئے آگے چلی گئی۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ سب سے آخر میں منت طلحہ سے ملنے گئی۔ طلحہ آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر طلحہ نے آنکھیں کھولی۔ منت خاموشی سے اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ طلحہ لب بیچ کر اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ کیسے ہوا یہ سب؟ منت نے دھیمی سی آواز میں کہا۔ بس چھوٹا سا ایکسیڈنٹ تھا، دیکھو اب میں ٹھیک ہوں، بالکل تمہارے سامنے۔ پھر بھی منت کا وہی سوال تھا، کیسے ہوا یہ سب؟ بتایا تو؟ طلحہ آگے بولنے ہی لگا تھا کہ منت نے اس کی بات کاٹ دی۔ طلحہ تم نے میری جان نکال دی، میں کتنی پریشان ہو گئی تھی۔ اگر تمہیں وقت پر ہاسپٹل نہ لے کے جایا جاتا تو تمہاری جان جا سکتی تھی، اور تم کہہ رہے ہو یہ چھوٹا سا ایکسیڈنٹ تھا؟ منت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے بتاؤ کیسے ہوا ایکسیڈنٹ، کہیں یہ اس کا کام تو نہیں؟ منت کا ذہن جن کی طرف گیا۔ منت مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، اچانک کیسے میری کار کے بریک فیل ہو گئے اور میری گاڑی درخت میں جا لگی اور مجھے ہوش نہیں رہا۔ یہ سب وہی کر رہا ہے۔ منت رو دینے کو تھی۔ طلحہ خاموش ہو گیا کیونکہ اب اسے اس بات کا یقین ہو چکا تھا۔ میں آتی ہوں، تم اپنا خیال رکھنا۔ منت باہر کی جانب گئی۔ لیکن کہاں جا رہی ہو؟ طلحہ نے آواز دی، لیکن وہ جا چکی تھی۔ منت نے مہر کو ساتھ لیا اور مزار پر آ گئی۔ شاید ہمیں وہ پھر سے مل جائیں، منت بولی۔ ہاں ہو سکتا ہے، لیکن پکا نہیں ہے کہ پھر سے ملیں گی، مہر مزار میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ وہ اب طلحہ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ منت نے مہر کو ساری بات بتائی۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب وہ اتنی آسانی سے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ ورنہ وہ اسی طرح تمہارے عزیز لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، مہر نے پرسکون انداز میں کہا۔ اللہ پاک آپ ہی کوئی راستہ نکال دیں، منت نے دل میں کہا۔ منت نے کہا وہ ان سے مدد مانگ کے دیکھے، شاید وہ ان کی مدد کر سکے، یا پھر ان سے ایک اور دھاگا ہی مانگ لیں طلحہ کے لیے۔ لیکن کافی دیر انتظار کرنے کے بعد وہ نہیں ملی تو وہ دونوں واپس آ گئیں۔ منت سوچ چکی تھی کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ طلحہ ہسپتال سے گھر آ گیا تھا اور پہلے سے کافی بہتر ہو چکا تھا۔ منت کیا تمہیں پتہ ہے جن تمہارے پیچھے کہاں سے لگا تھا؟ طلحہ نے منت سے پوچھا۔ نہیں مجھے نہیں پتا۔ پھر بھی کوئی سنسان گلی یا کوئی گھر یا کوئی اور پرانا پیڑ یا کوئی بھی دوسری جگہ، طلحہ نے کہا۔ منت کوئی بات تمہیں ایسی یاد ہے؟ ہاں، پرانا پیڑ اکثر میرے خواب میں آتا ہے۔ تو جب تم وہاں گئی اس پیڑ کے پاس؟ طلحہ نے پوچھا۔ منت بولی۔ رات کافی ہو چکی تھی، سنسان سڑک پر کار تیز رفتاری سے چل رہی تھی۔ میں کھڑکی سے آتی سرد ہواؤں کو خود پر محسوس کر رہی تھی۔ اچانک سے ایک پرانے پیڑ کے پاس آ کر کار رک گئی۔ حمزہ چیک کرنے کے ارادے سے کار سے اترا۔ منت کے پاس مہر کی کال آئی تو میں وہ سننے کے لیے کار سے باہر آ گئی اور پیڑ کے نیچے آ کر بات کرنے لگی۔ ریڈ کلر کی کرتی کے ساتھ وائٹ کلر کا دوپٹہ پہنا ہوا تھا اور میرے بال کھلے ہوئے تھے اور پرفیوم اتنا زیادہ لگا رکھا تھا مانو کہ جیسے پوری بوتل خالی کر دی ہو۔ مجھے لگا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ سائرہ بیگم نے مجھے ڈانٹا اور میں امی کی آواز پر دوڑ کر گاڑی میں چلی گئی۔ حمزہ نے پھر چیک کر گاڑی سٹارٹ کی تو گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ حمزہ کار میں آ کر بیٹھ گیا اور تیزی سے کار کو بھگاتا ہوا گھر لے آیا۔ یہ سب وہیں سے شروع ہوا ہے۔ کاش میں نہ جاتی وہاں اس دن۔ منت رو رہی تھی۔ میں پریشان نہیں ہوں، میں نے کسی سے بات کی ہے، وہ ابھی کچھ دن کے لیے باہر گئے ہیں، وہ واپس آئیں گے تو ہم ان سے ملنے جائیں گے، وہ ہماری مدد ضرور کریں گے۔
رات کے تقریباً 1 بج رہے تھے اور منت چونک کر اٹھ گئی۔ کمرے میں اندھیرا ہو رہا تھا اور کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا وہ خود پر محسوس کر رہی تھی۔ کمرے میں صرف ایک سائڈ لیمپ چل رہا تھا جس کی روشنی اندھیرے کو چیرنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ منت نے ایک نظر برابر میں سوئے طلحہ پر ڈالی۔ منت اس کی حالت کی ذمہ دار خود کو سمجھنے لگی۔ منت کو لگتا تھا سب اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آج پھر وہی خواب منت نے اپنا سر پکڑ لیا جو وہ روز خواب میں دیکھتی تھی۔ وہ طلحہ کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا، کبھی اسے کچھ کر دیتا تو کبھی کچھ۔ یہ سب خواب نہیں ہے، کاش میں اسے خواب کہہ کر ٹال دیتی۔ اور منت سوچنے لگی اگر واقعی اس نے اب کچھ کیا تو۔ منت کی نظر دھاگے پر گئی۔ اگر میں یہ دھاگا طلحہ کو باندھ دوں تو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ منت کے دل میں خیال آیا اگر تم اسے اپنی کلائی میں باندھ لو تو وہ تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ خاتون کے لفظ منت کے کانوں میں گونجے۔ منت نے بنا کچھ سوچے سمجھے دھاگا اپنی کلائی سے کھول کر طلحہ کی کلائی میں باندھ دیا۔ منت نے طلحہ کو بچانے کے لیے بنا سوچے سمجھے خود کو مصیبت میں ڈال لیا۔ یہ سب اس کی ایک سازش تھی۔ وہ یہی تو چاہتا تھا کہ منت اپنی کلائی سے دھاگا اتار دے اور منت نے اس کا مقصد پورا کر دیا۔ منت نہیں جانتی تھی کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ منت تم اور بھائی اب نیچے آ جاؤ، سب ناشتے پہ تمہارا انتظار کر رہی ہے، زارا نے کمرے میں جھانکتے ہوئے کہا۔ منت بیڈ پر گھٹنوں پر سر گرائے خاموشی سے بیٹھی تھی۔ منت کو ایسا بیٹھے دیکھ کر اور جواب نہ پا کر زارا کمرے میں آ گئی تھی۔ کیا ہوا منت، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ زارا نے منت کے بازو پر ہاتھ رکھا تو منت نے سر اٹھا کر اسے عجیب نگاہوں سے دیکھا۔ منت کا حلیہ بکھرا بکھرا سا تھا، بال کھلے ہوئے اور چہرے پر ایک عجیب سی ویرانی تھی اور آنکھیں بالکل لال ہو رہی تھیں مانو کہ جیسے ابھی خون نکل آئے۔ زارا نے اسے دیکھا تو ڈر کر پیچھے ہوئی۔ یہ کیا؟ طلحہ اپنی کلائی پہ دھاگا بندھا دیکھ کر بڑبڑایا۔ اگر یہ منت نے باندھا ہے تو پھر منت؟ طلحہ یہی سوچ رہا تھا کہ زارا کے چیخنے کی آواز آئی۔ طلحہ جلدی سے ڈرائنگ روم سے نکل آیا۔ سامنے دیکھا تو منت بیڈ پر بیٹھی عجیب انداز میں ہنس رہی تھی اور زارا دور کھڑی ڈری سہمی چیخ رہی تھی۔ منت نے گردن گھما کر طلحہ کو دیکھا، وہ حیران پریشان سا کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ طلحہ کو دیکھ کر منت اور زور زور سے ہنسنے لگی۔ ہنستے ہنستے منت نے سر جھکا لیا اور پھر کمرے میں منت کے رونے کی آواز گونجنے لگی۔ زارا کمرے سے بھاگ کر نیچے چلی گئی۔ طلحہ وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ طلحہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا جو سب ابھی ہو رہا تھا۔ کیا یہ سچ ہے؟ روتے روتے منت پھر سے ہنسنے لگی۔ وہ منت لگ ہی نہیں رہی تھی۔ طلحہ کو یوں لگا جیسے منت کے اندر کوئی اور ہے۔ منت ہنستے ہنستے سر جھکا گئی اور وہ وہیں بیڈ پر گر گئی اور جیسے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ طلحہ چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتا اس کے پاس آ گیا۔ منت اٹھو منت! طلحہ نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ طلحہ نے اسے وہیں بیڈ پر لٹا دیا اور اپنا موبائل لے کر کمرے سے باہر نکل آیا۔